पिछले दिनों आपने एक पार्टी ज्वाइन की, तहरीक नौजवान पाकिस्तान। गॉड गिफ्टेड बातें होती हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी। अल्लाह ताला किसी को पैसे ज़्यादा दे देता है, किसी को कारोबार दे देता है, किसी को हुस्न दे देता है, ठीक है। किसी को अल्लाह ताला नॉलेज दे देता है। कुछ जहालत की आखिरी स्टेज। आप दुनिया के बुरे अब भी लोग क्या कहेंगे, लोगों की मुझे कोई परेशानी न थी न है। अब्दुल्ला हमीद कोल साहब, अब्दुल्ला हमीद कोल साहब का ठीक फोन है और उन्होंने कहा कि इस मैटर को यहीं बंद कर दो। कौन सा मैटर? रिसेंटली पॉडकास्ट रेहान तारिक का। इस मैटर को मैं कह रहा हूँ इंस्ट्रक्शन से कहा गया, पार्टी इंस्ट्रक्शंस हैं जी, बिल्कुल आपको फॉलो कर। पार्टी ऑर्डर इज ऑर्डर। तो जब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने मुझे ये मैसेज दिया कि स्टॉप, मैंने कहा यस। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? 11:15 बजे के बाद इस मौजू पर मेरी कोई बात नहीं बनती, कोई केस नहीं बनता, इस मौजू पर कोई वीडियो बनाना नहीं बनता। जो वीडियो आपने आज या कल बनाई है उसको वो सारी मैं रिवर्स करता हूँ, मैं वापस लेता हूँ। ठीक है, मैं माजरत करता हूँ। ठीक है, मेरा लीडर मेरे लिए सबसे पहले है। ठीक, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे लिए सबसे। उन्होंने आपको मना कर दिया? उन्होंने मना कर मजीद दिया, मैटर को मजीद प्रोसीड नहीं करेंगे, आपका इंटरव्यू शायद। अच्छा, एक हमारे पास भी छोटे पोटे जराए होते हैं, आपको पता है, रिसोर्सेज होते हैं। मेरे पास जो रिसोर्स मेरे बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपने रेहान तारिक साहब को 2 लाख रुपया देकर ये रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा इंटरव्यू या पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। इसके बारे में कुछ बताएं। आप ये बात साबित करने के पाबंद है, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया है, पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल ठीक है, और आप मुझे डीफेम नहीं कर सकते। लेकिन मैं डिफेम नहीं कर रहा। नहीं, मैं आप लोग यही समझेंगे शहजाद हकीम पैसे लेता है या शहजाद हकीम ने पैसे लिए हैं। ना बात आज मैंने आपसे पैसे लिए हैं? नहीं। CNN वालों ने आज मुझे फोन किया, CNN था, GNN वालों ने लाहौर से मुझे आज कॉल की। मैं गुस्से में बैठा था, किसी सोच में बैठा। मैंने कहा 20 लाख रुपए लूंगा, वैसे ठोक दिया। ठीक है ना 20 रुपए नहीं लेता इनसे मैं। मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट के पैसे नहीं लिए। मुझे अगर कोई पॉडकास्टर ये बात चैलेंज करता है, साबित करता है कि जी मैंने पैसे इसको दिए हैं, तो सामने ले आए। और रही बात 2 लाख वाली बात, आप ये 2 लाख वाली बात साबित करने के पाबंद है। सुने ना, गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं पैसे नहीं लेता। हाँ, मेरा ये सवाल है कि आपने अपना इंटरव्यू करवाने के लिए रेहान तारिक को 2 लाख दिए कि मेरा इंटरव्यू किया जाए? मेरी लिए खबर है, मैंने नहीं दिए। मैं ये पूछना चाहता, ये झूठ है। ठीक, इसमें कोई सदाकत नहीं कि भी 1 हफ्ते से मुझे कॉल सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि आपको जो सोर्सेज हैं आप वो बताने के पाबंद हैं। आप ये बात साबित करेंगे 2 लाख वाली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो RTS है वो खत्म हो, मतलब रेहान तारिक साहब को आपने क्लोज कर दिया। मैं बड़ा कंफर्टेबल आदमी हूँ, लच्चा क्या मुझ में फ्लेक्सिबिलिटी। फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी मैं जानता हूँ आप बड़े दिल के मालिक हैं, फिर भी मैं ये सवाल लाजमी करना चाहूँ कि एक सजेशन क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत मीडिया को फेस करते हैं, बड़े बड़े चैनल्स पर बैठते हैं, तो जिस तरह से वो अपना एक तरीकाकार जब बना के बैठे हुए, तो आप क्या उनको मशवरा देंगे कि यार इसको किस तरह लेकर चले? देखिए, कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं, लगे रहते हैं, फिर उनको कोई टक्कर जाता है। टक्कर समझते हैं? कुछ अफसर बिगड़े हुए होते हैं, लगे रहते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनको मिल जाता है। शेर को सवा शेर में ये लाजमी बात है, कुदरत का निजाम है। कुदरत का निजाम है। एक दिन में वो बंदा SHO होता है, अगले दिन वो सब इंस्पेक्टर लगा होता है, तीसरे दिन वो हेड कांस्टेबल बना होता है। देखा है कभी ऐसा? ठीक है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेव। एक दिन में वो जो है ना बहुत बड़ा अफसर होता है, अगले दिन उसी जेल में ढका बैठा होता है। कुदरत का निजाम। तो मैं ये कहूँगा अगर हाथ होला रख, लेकिन मैंने हाथ होला रख दिया है ना, मैंने हाथ होला रख दिया है ना, ऐसे ही मैंने अपनी लैंग्वेज ठीक कर ली है ना, मैंने अपना बोल चाल, अपना बिहेव अच्छा कर लिया है ना, ठीक। और इंशाल्लाह मजीद मैं स्टडी करूंगा, मजीद मैं अच्छे अल्फाज चुन के ले आऊंगा। अगर मैं अच्छा कर सकता हूँ तो इनको भी चाहिए कि मेहरबानी करें। मैं व्यूअर्स से अब एक बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता हूँ कि हकीम साहब ने आज हमारे इस पॉडकास्ट में ये वाली बात कर दी है कि हकीम साहब का जो एटीट्यूड है या उनका जो टॉकिंग स्टाइल आप कह लें, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इनको बदनाम ज़माना भी कहा जाता है, वो इस बात को एग्री करके आज कह रहे हैं कि मैंने जब से ये जमात ज्वाइन की है, ये सारा क्रेडिट आप देंगे अपने चेयरमैन साहब? बिल्कुल चेयरमैन साहब को। और चेयरमैन साहब इंतहाई आपके, मैंने भी मतलब जहाँ तक उनको सुना है, एक इंतहाई सोबर और नाइस पर्सनैलिटी के मालिक हैं जी। तो नो डाउट ये जो क्रेडिट है वो अब्दुल्ला गुल साहब को जाता है, अब्दुल हमीद गुल साहब को, बेशक कि उन्होंने जो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने का दावा किया है कि मैंने उनमें, वो कह भी रहे थे कि इंटरव्यू में कि अब बहुत सारी तब्दीली देखी है मैंने हकीम साहब। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि मैं इसको लेकर चलूंगा। इंसान चाहे सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चेंज लाया जा सकता है। आप अपनी हैसियत बदल सकते हैं, आप अपने अल्फाज बदल सकते हैं, ठीक, आप अपना माहौल बदल सकते हैं। और मैंने ये कसम खा ली है, मैंने अपनी पार्टी का भरम रखना। इंशाल्लाह कोई भी शख्स मेरे चेयरमैन को जाकर मेरी कंप्लेन नहीं करेगा कि शहजाद हकीम के ये अल्फाज इखलाक से गिरे हुए थे। हल्ला गुल्ला करता था पहले भी, कोई ऐसी बात ज्यादा नहीं थी, गपशप थी जिसको लोग बहुत ज्यादा सीरियस ले जाते थे। ठीक, तो अब भी वो हल्ला गुल्ला बंद। जी बिल्कुल ठीक हो गया।
تو مطلب سارا فوکس جو ہے وہ پولیٹکس پہ. انشاءاللہ پولیٹکس پہ ہوگا. کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کا بڑا قریبی واسطہ رہا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ نے ہمیشہ اداروں کو اون کیا ہے، ان کی رسپیکٹ کی ہے؟ جی ہم نے آپ کی بہت ساری اعترافی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جن میں آپ اپنے اداروں کو اون کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کے لیے ضروری تھی؟ ادارے ہیں تو ہم ہیں. اداروں کی مخالفت، اداروں کے بارے میں باتیں کرنا، ٹھیک، اداروں کے بارے میں منفی خیالات رکھنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں. ٹھیک، ہاں اداروں کے اندر کچھ عناصر ہوتے ہیں، کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، ٹھیک، تو اٹس اوکے، آپ سمجھوتا کریں، کمپرومائز کریں، کیونکہ اس ملک میں رہنا ہے، ٹھیک، اس ملک میں گزارا کرنا ہے، اور ان کی اصلاح بھی کرنی ہے اپنے طریقے سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 30 مارک بننے کی کوشش کریں اور آپ ملک کو توڑنے کی بات کریں، آپ انقلاب کی بات کریں، آپ بدماشی کی بات کریں، ٹھیک ہے. آپ ڈاکو بننے کی بات کریں. ایسا نہیں ہے. ادارے ہیں وہ آپ انہاں ڈال دیں. سوشل میڈیا پر آپ کو زیادہ دیکھنے والی جو پبلک ہے وہ یوتھ ہے. یوتھ آپ کو فالو کرتی ہے. آپ کی پارٹی کا نام تحریک نوجوان پاکستان، تحریک جوانان پاکستان، تحریک جوانان TJP. TJP. جی اب TJP کا منشور لازمی بات ہے کہ اس ملک کے جو جوان ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے آپ نے بھی کوئی اپنی ٹائیگر فورس ٹائپ چیز بنائی؟ بالکل بنائی ہے. میں نے اپنی اوورسیز ٹیم بنا لی ہے، ٹھیک، جس کے صدر میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. حامد مجید صاحب. جی، نائب صدر ادھر ہیں، اور ادھر تقریباً 500 لوگوں نے اپنی انٹریاں، اپنے کارڈ وصول کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر ایک مکمل ٹیم سعودی عرب میں بن چکی ہے. ابھی چند دنوں تک میں انشاءاللہ UK جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ادھر میں نے تنظیم سازی کرنی ہے. اور یہاں پر لوکل میں جو ہے نا وہ بہت سارے MPAs جو مختلف پارٹیوں کے ٹوٹے ہوئے تھے، جن کے گھروں میں ڈالے بڑھ گئے، جن کا ستیہ ناش ہو گیا پارٹی کے جھنڈے اٹھانے میں. ان کا جرم تھا، مطلب جرم یہ تھا کہ انہوں نے ایک پارٹی کا جھنڈا اٹھا لیا، تو اس میں پھر وہ کچھ انتشاری پارٹیاں تھیں، ان کا جھنڈا اٹھانا ان کے لیے موت بن گیا. لازمی بات ہے، اسٹیٹ نے اپنا ایکشن لینا ہوتا ہے، اسٹیٹ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اسٹیٹ نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اسٹیٹ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے جب ان پارٹیوں کو کھڈے لینے لگایا، تو وہاں پر بہت سارے لیڈر جو ہے نا وہ اب تلاش کر رہے تھے کہ کہیں ہمیں کنارہ مل جائے. تو وہ تمام لوگ مجھ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر چکے ہیں، ان کی لسٹیں بن چکی ہیں، اور میں نے ان کو اپنے لیڈر سے ملوانا ہے بہت جلد. اچھا حکیم صاحب، ریسنٹلی آپ عمرے سے واپس تشریف لائے، اور میں نے شروع میں جیسے آپ کو مبارکباد پیش کی. تو سعودی عرب میں ماشاءاللہ جو آپ کا سوشل میڈیا ایکٹیو رہا، ہم دیکھتے رہے اس چیز کو، لیکن وہاں پر جو میں نے آپ کے استقبالات، آپ کے پروٹوکول اور لوگوں سے آپ کی محبت دیکھی ہے، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. دوسرا اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں کہ آپ نے ماشاءاللہ وہاں پہ عمرہ بھی ادا کی. عمرے کے دوران آپ کی ایک تصویر ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں آپ کے جو بدستور آنسو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس میں پشیمانی بھی نظر آ رہی ہے، پچھتاوا بھی نظر آ رہا ہے، استغفار بھی میرے خیال سے نظر آ رہی ہوگی، معافی بھی ہوگی، کیونکہ انسان ہے، خطا کا پتلا. لیکن یار وہاں پر بھی ویڈیو. سوال ختم ہو گیا. جی. میں جب جا رہا تھا نا، میں پچھلے 3 سال سے جا رہا تھا سعودی عرب، ٹھیک. عمرے کے. سعودی عرب عمرے کے لیے میرا پہلا ویزا لگوایا الحاج کیسر خان کو 5 سال نے، زمزم ہوٹل والے مجھ سے بہت پیار کرتے، میرے عاشق ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو وہ 3 مہینے کا غالباً پتہ نہیں ٹائم ہوتا ہے، وہ 3 مہینے یوں گزر گئے. میں نے کہا بس آج جاتا ہوں، اگلے ہفتے ٹکٹ کراتا ہوں، اور بس گیا، اور نہ نہ جا سکا. اس کے بعد جناب ایک آپ جیسے دوست سے اس نے ویزا بھیج دی، ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، ایک ہفتہ میرے پاس رہ گیا، چلو. اور میری ایسے مطلب بس شاید یوں تھا کہ منظوری نہیں تھی وہاں جانے کی. ٹھیک ہے. نہیں جا سکا، کوئی فلاں کام کر لوں، ٹائم نکل. 3 سال میں سعودی عرب نہ جا سکتا. صاحب حیثیت تھا، پیسے تھے، بلاچ کے بس جاؤں، اور ابھی 4 گھنٹے کا تو سفر ہے، ابھی چلا جاؤں. یقین مانے ایسا کوئی میں نکما آدمی ثابت ہوا کہ میں نہ جا سکا. اس کے بعد جب ادھر سے بلاوا آیا نا، تو پھر آپ کو بھی پتا میں کیسے گیا. ادھر راستے میں تالے لگے ہوئے. راستے میں کیا تھا؟ راستے میں وارنٹ گرفتاری تھے، عدالتیں تھیں، پھڈے تھے، ایئرپورٹ پہ رکاوٹیں تھیں، ادھر منع کیا گیا تھا، معاملات تھے. ٹھیک. لیکن یقین مانے ایسے تالے سارے تڑ 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 ٹوٹتے گئے. ٹھیک. میں جہاز میں بیٹھ گیا، ٹکٹ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی. میں جب ادھر جا رہا تھا تو میرے ساتھ میرے جو گائیڈر تھے وہ حامد مجید تھے، لودھرا کے رہائشی ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، عاشق ہے میرے. تو ان کی آنکھوں میں مجھے عشق نظر آتا تھا، تو میں اس کو بھی ساتھ لے کر گیا. میں نے کہا تو جائے تو میں جاتا ہوں، ورنہ میں نہیں جاتا. پرابلم لینگویج، مجھے زبان عربی نہیں آتی، میں نے وہ سڑکیں نہیں دیکھی ہوئی، اور بندہ میں ایسے چلنے پھرنے کہ رول نہ جاؤں، مجھے پریشانی ہوگی تو میرے ساتھ چل. حامد مجید وہاں پر 20 سال سے، صاحب کا 20 سالوں سے رہتا ہے، کاروبار ہے اس کا. اس نے کہا جی بسم اللہ، تیرے نال تو جلن کو تیار ہاں. وہ بھی میرے ساتھ چل پڑا. راستے میں اس نے کہا کہ تو جتنا مضبوط بندہ ہے تجھے وہاں رونا آئے گا. میں نے کہا لال شرط، میرے اوپر بڑے بڑے عذاب آئے، بڑے بڑے معاملات ہوئے، میں تو ایسے مضبوط بندہ ہوں، ٹھیک، قطن نہیں رہوں گا. نہیں رونا آتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسرا اس نے کہا کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی نظر میں جو تم مانگو گے نا وہ تمہیں ملے گا. ٹھیک. برین واش کیا ذہن اس نے میرا بنا دیا. مزیدار بات یہ ہے کہ یہ والے معاملات ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں.
جو جن کے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت عشق ہوتا ہے، عشق، اور میرے دل میں عشق تھا، ہے اور رہے گا۔ میں نے کہا یار ممکن نہیں ہے مجھے آنسو ہیں، بہرحال چل ٹھیک ہے۔ اور رہی بات مانگنے والی، تو میں سوچتا ہوں جہاز میں بیٹھا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کیا چیز مجھے نہیں دی۔ سب سے پہلی چیز صحت، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میری صحت تھی، بہترین ہیلتھ، پیسہ ٹکا، ضرورت کے پیسے صبح جتنے ضرورت ہوتے ہیں اتنے آ جاتے، شام کو پھر ختم کر کے سو، ٹھیک ہے۔ اور صبح کی مجھے پھر پرواہ نہیں ہوتی، توکلی بندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر کل دوبارہ دے گا، اور مجھے یہ ٹینشن بھی نہیں ہوتی کہ میں غریب ہو جاؤں گا، نہیں۔ بچپن میں بہت غربت دیکھی، ٹھیک ہے، تو سوچا بھی پیسے ٹکے بھی کمی نہیں ہے تو اور کیا مانگوں، کسی اور کا حق تو نہ مانگ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، گاڑی، گھر، فیملی، بچے، بیویاں، زمین، کاروبار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یار کیا مانگو، کیا نہیں ہے میرے پاس؟ کیا دماغ میں آیا کہ بہت سارے لوگ شہزاد حکیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ اسمبلی میں نہ پہنچ، کہہ تو بیٹھا ہوں، اب میں اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتا، مرد کا بچہ ہوں۔ مرد کے لیے پرابلم ہوتی ہے، وہ کوئی کمٹمنٹ کر بیٹھے، نہ اپنے ساتھ کر بیٹھے یا لوگوں کے ساتھ کر بیٹھے، اٹھتا نہیں، زبان کر بیٹھا، میں کہہ بیٹھا اپنے 175 والے لوگوں سے، ادھر شجاعت والے لوگوں سے، میں بنوں گا بھائی، اب میں کہہ بیٹھا ہوں، میں کیسے ریورس لوں بھائی؟ میں نہیں بنتا بھی، میں اپنی یہی دعا مانگ۔ میں نے سوچا اس کی کمی ہے، اس کی وجہ سے لوگ میرے خلاف کارروائیاں، مقدمے کروا رہے ہیں، مجھے نااہل کروانے کے لیے کوششیں، جھوٹے کیسز کرائے جا رہے ہیں، تو میں جا رہا ہوں، تو یہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے۔ MNA والی سیٹ کیا ہے؟ کمپلیکیٹ ملنی نہیں ہے، ایسے مطلب من میں تھا نا کہ اتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہوں، ابھی تک تو میں اسمبلی نہیں پہنچا، چل بندے مانگ لیں، مانگنے میں حرج کیا ہے؟ تو ادھر میں نے طواف کیا، طواف کے بعد جناب علی اب دعا مانگنے کا ٹائم آیا، تو میں نے سیٹ میں رونگٹے کھڑے ہو کہ اتنی پنشمنٹ میں برداشت کر رہا ہوں ایک سیاست کی خاطر، کبھی کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کبھی کوئی ڈال آیا ہوا ہے، کبھی کسی نے ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے، اور کبھی کسی نے کہا ہوا ہے کہ اٹا ملے نہیں ہے تو لٹ دی کیوں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے یہاں پر جو ہے نا، قانون دھنون سب کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ تو دل میں ایک آیا کہ یا باری تعالیٰ، میں کہہ تو بیٹھا، بچوں والا شوق میں پیدا کر بیٹھا کہ میں MNA بنوں گا، یہ میں کیا کر بیٹھا؟ اللہ کے دروازے پر آیا کھڑا ہوں، جیسے میں نے MNA بننے والی بات کی، میری آنکھوں سے زاروں قطار دھاڑ شروع، ایک لمحے کے لیے میں نے وہ ایک لمحہ، میں تو تقریباً 2 گھنٹے میں روتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے سے چپ نہیں ہو پا رہی۔ ابھی میں اس سین کو شروع کروں تو مجھے رونا آ جائے گا، ٹھیک، وہ سچویشن ایسی تھی، تو میری بات ادھر سنی گئی، اسی لمحے سنی گئی، لیکن اس کو آپ سمجھتے ہیں ویڈیو میں ہاں کچھ نہیں ہوتا۔ میرے فین، میرے فالوور وہ ایسے کر رہے تھے، میرے ساتھ عمرہ کر رہے تھے لوگ، ٹھیک، میل فیمیل، میرے عاشق، وہ اگلی ویڈیو کے انتظار میں تھے، وہ چاہتے تھے میں ادھر جاؤں خانہ کعبہ میں تو میں ان کو دکھاؤں۔ کیا چاہ رہے تھے؟ جی، وہ چاہ رہے تھے کہ میں نے ادھر احرام باندھا ہے تو میں ان کو دکھاؤں، وہ آپ کی ہر ایک ایکٹیویٹی چاہ رہے تھے، میری ایکٹیویٹی وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، اور یہ ان کے ساتھ ظلم تھا کہ اگر میں ان کو نہ دکھاتا تو یہ ضروری تھا۔ تو وہ ایموشنز جو تھے وہ ریئل ایموشنز تھے، اس وقت آئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ وہاں جا کر رو پڑتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو یہ رویے کی تبدیلی ہے، یہ جو نرمی آئی ہے دل میں، اور اندر جو ہے پازیٹیوٹی کا جو عنصر پیدا، اس کی وجہ یہ بھی ہے؟ اس کی وجہ مجھے وہاں سے بہت کچھ ملا ہے، مجھے بہت سارا چینج ملا ہے وہاں سے، اس گھر سے تو ملتا ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ جتنے لوگ ہیں پتہ ہے کہاں جاتے ہیں؟ جتنے بڑے آدمی بنے ہوئے ہیں کہاں جا کے لے آتے ہیں؟ ادھر ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی در سے ملتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہوگا۔ سعودی عرب میں کوئی بزنس کرنے کا پلان نہیں کیا؟ ادھر مجھے کفیل مل گیا روڈ کنارے، سڑک کنارے، اس نے گاڑی آگے کھڑی کر دی، اس نے مجھے دیکھا گاڑی میں بیٹھا ہو۔ مزے کی بات بتاؤں، ادھر میرے پاس جو گاڑی تھی وہ امریکن گاڑی، شیور بان نام ہے اس کا، ٹھیک، 20 کروڑ کی گاڑی ہے پاکستان میں اگر لی جائے، وہ جتنے دن سفر کیا میں نے اس پہ کیا، ٹھیک، اور اس سفر کروانے والے بندے نے مجھ سے 1 ریال بھی نہیں لیا، نہ پیٹرول کے پیسے مانگے، نہ لیے۔ مدینہ منورہ سے مکہ اور مکے سے جدہ، کیونکہ وہ آپ کا فین کہوں گا، عاشق کہوں گا، حامد مجید زندہ باد، ٹھیک جی۔ جب آپ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ اپنی فیس سیونگ کے لیے سعودی عرب بھاگ گئے، اپنے کیسز کو سامنا نہ کرنے کے لیے، کیسز کو فیس نہ کرنے کے لیے آپ نے عمرے کا بہانہ بنایا، میں یہ کہنا نہیں چاہتا یہ لفظ، لیکن جو عمومی پیچھے اوپینین آئے سامنے اور کہا گیا، جیسے آپ بتایا کہ آپ نے کہ جانے کے لیے میرے اوپر مشکلات تھیں، اس وقت کافی آپ ٹربلز میں تھے ان دنوں میں، تو یہ کہا گیا کہ یار یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی سیانے نے اس کو مشورہ دیا کہ یار تم ابھی فی الحال سائڈ پر ہو جاؤ، تو انہوں نے عمرے کی آڑ میں یہ خود کو بچایا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا قطعاً، میں ایک سچا پکا مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اس بات کی مجھے کیسوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک، اپنے آپ میں بلا چیز ہوں، توپ ہوں، یہ عدالتیں، تھانے، کچہریاں پچھلے 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک، سارے وکیل، سارے جج واقف ہیں میرے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اس کی مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 3 سالوں سے یہ ایبسینٹ جا رہا تھا یہ معاملہ، ٹھیک ہے، تو ابھی اس کا ویزا اور اس کا ٹکٹ کافی دن پہلے کا تھا نا، میرے وارنٹ گرفتاری 22 تاریخ کو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی ٹکٹ چیک کر لیں میری کب کی ہے، میرا ویزا کب کا ہے،
10 दिन पहले का है। इसका इस चीज़ से कोई इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मतलब बिल्कुल नियतन आप नियत से गए हैं? नियतन में उम्रा करने के लिए गया था। ठीक है। हाँ पीछे आपका दवाखाना सील कर दिया गया। हाँ। और दवाखाने की अगर मैं इनकम आपसे पूछूं तो मतलब मेरे ख्याल से पहली या दूसरी पॉडकास्ट में जो आपने बताई थी कि यार मैं डेली एक आल्टो ले सकता, ये आपने मुझे बताया। ये बातें बताने की नहीं है। आपने बताया था। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है गरीब होने की एक्टिंग करना। सुने तो सही ना, बोलो मेरा क्वेश्चन पूरा होने दें। मैं 100 रुपये कमाता हूँ डेली। ठीक है, आगे चले। आप एक आल्टो डेली कमाते हैं, ये आपने मेरी पॉडकास्ट में कहा था। मेरा जो सवाल है उसकी तरफ आते हैं, मकसद ये नहीं है। आगे चले। मैं ये चाहता हूँ जब आपका ये दवाखाना सील हो गया, उसके बाद डी सील हुआ, आप वापस आपके वापस आने से पहले मेरे ख्याल से खुल गया था दवाखाना, ऐसे ही है? आपने कमाने की बात कर दी, मेरा दिल करता है जवाब देता। दें। इस कमाने वाली बात से बड़ा डिसहर्ट हूँ। पाकिस्तान में पैसे कमाना मौत है, आप मारे जाते हैं, केसेस में लताड़े जाते हैं, गोली लग जाती है, अजाब है, हसद। कभी आप डक्की बन जाते हैं, कभी आप मोटू पतलू बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, बना दिया जाता है आपको, पता नहीं क्या क्या अजाब आप पे ढाए जाते हैं। तो अभी मैं डिसहर्ट हो गया हूँ। वो जो पागलपन था, जनून था कि 70% डेली गरीबों पे खर्च करना है, ओके, वो जो पागलपन था ना, वो ये जो 4 थप्पड़ मुझे मारे गए हैं ना, अब मुझे चाहिए सुबह की रोटी और शाम की रोटी। वो पागलपन मेरे की ऐसी तैसी फेर दी गई है, मुझे डैमेज कर दिया गया है। ठीक है। मैं अंदर से टूट गया हूँ, दिल नहीं करता। आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी अर्निंग का 70% जैसा जो थे वो वेलफेयर करते थे? मैं ताकतवर सांड हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ। मैंने गुर्बत देखी हुई है। ठीक है। जब मैं इस दुनिया में आया था ना, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास ये आईफोन नहीं था, मेरे पास ये कलम दवात नहीं थी, मेरे पास ये पेंसिल नहीं थी, स्याही नहीं थी, टाट नहीं होता था, स्कूल की फीस नहीं होती थी। वो जो पॉकेट मनी 10 रुपए वाला ज़माना था, ठीक है, अब्बा 10 रुपए नहीं देता था, वो ज़माना मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दवाखाना सील हुआ, हाँ, उसके पीछे भी आपके लिए उन लोगों की मुझे पूरा कोशिशें पता थी। है किसने क्या क्या किया। मोहब्बत करने वाले थे ना आपसे, हाँ, ज्यादा मोहब्बत करते थे, हसद करने वाले थे। ठीक है। मैंने ये प्री प्लान था, मैंने चेंज कर दिया, साची सिफारशी प्रोग्राम था, खुल गया दोबारा। जी खुल गया। अच्छा, आपके दवाखाने की पीआर पर कितना फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, बिल्कुल। मैं उधर बैठ जाऊं जिधर मेरा दवाखाना नहीं है, ठीक है, वो सहरा के अंदर, लोग मुझे ढूंढेंगे पागलों की तरह। ठीक है। यार, जिनका बेटा ठीक हुआ है कैंसर से, वो मुझे नहीं ढूंढेंगे। जिनका अब्बा फाले से ठीक हुआ है, उनकी जुर्रत है मुझे ना ढूंढे। हकीम साहब, जिनका पुत्र कत्ल के मुकदमे में नाजायज में ढक्का हुआ था, मैं गया और ऐसे छोड़ गया। कमाल करते हैं, बंदा खरीद के उसके घर पहुंचा दिया, छोड़ देंगे मुझे? और उनसे पैसे नहीं लिए, लालच नहीं किया, उनकी इज्जत पे हमला नहीं किया, उनसे कोई गाड़ी नहीं मांगी, सराइकी का लफ्ज़ है, लुंधा नहीं बना, खुददारी गैरत भी कोई चीज़ होती है, नहीं लिया, वो मुझे छोड़ देंगे? महंगी मेरी दुकान इस मोबाइल की मोहताज नहीं है। ठीक है। मेरी दुकान 12x12 के कमरे में जहां वो डब्बियां पड़ी हैं, ठीक है, मजून फलानी वाली, मैं उसका मोहताज नहीं हूं। अगर आप देखना चाहते हैं मेरी पावर, मेरी ताकत, इधर इधर जो मैं बैठा हूं, मैं अपनी दुकानदारी इधर दिखा दूंगा। ठीक है। वो कोई बात नहीं, मैं फनकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मुझे मरीज ढूंढेगा, ठीक है। मुझे प्यासा जो है ना ढूंढेगा, उसको पता है पानी इधर से मिलेगा, और मुझे अल्लाह ताला की रहमत है, कोई परवाह नहीं है मेरी पीआर पे फलां हो जाएगा। और ये जितना बदनाम करने की इन लोगों ने मुझे कोशिश की है ना, इससे मैं बदनाम नहीं हुआ। इन लोगों ने मुझे पावर दी है, इन लोगों ने मुझे उधर पहुंचा दिया, इस्लामाबाद, अब्दुल्ला हमीद गुल के घर पहुंचा दिए। अब मैं उस घर से होकर आया हूँ, मैं ताकतवर भला हूँ, मैं ब्रांड हूँ भाई। जो ब्रांड में कमियां थी ना, वो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने पूरी कर दी। ठीक। 2 घंटे का लेक्चर उन्होंने मुझे दिया है, उसके बाद मुझे इंसान बना के भेज दिया। ठीक। अभी कोई परवाह नहीं है। तो वेलफेयर, लंगर खाने, वो सारे काम वैसे चल रहे हैं? आप पहले से ज़्यादा चलेंगे। ठीक। आप पहले से ऐसे ज़्यादा चलेंगे कि जिस घर से मेरा ताल्लुक हो गया है, उस घर का ताल्लुक पूरी वर्ल्ड से है, पूरी दुनिया से है। ठीक है। वहाँ जहाँ आप सोच नहीं सकते। अमेरिका में बैठे हुए लोग वेलफेयर का काम करते हैं, वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं। स्ट्रगल आपकी बहुत ज़्यादा है। यूके में बैठे हुए लोग पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं। उनको पता है ये बंदा कर सकता है, ये बंदा नीयत का ठीक है, ये बंदा चोर नहीं है जी, तो उसकी परवाह मुझे नहीं है। स्ट्रगल आपकी बहुत ज़्यादा है जी। लेकिन इलेक्शन में अगर आपको वो नताइज ना मिले जो आप चाहते हैं तो क्या करें? मैं फिर लड़ूंगा। आप कहेंगे फिर गिर जाओगे, मैं फिर लड़ूंगा। आप कहेंगे फिर गिर जाओगे। ठीक है। महमूद गजनवी ने कितने हमले मारे हैं? 17। मैं 1700 हमले करूंगा। मैं असेंबली जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। ठीक है। और वक्त आने वाले का, मुस्तकबिल का मुझे पता नहीं है। मुझे मेरे चेयरमैन ने एक लफ्ज़ कहा है जो मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगा है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने तब्दीली लानी थी शहजाद, वो तो ला ना सके। ठीक है। तुम में है दम तो ले आओ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा जुमला है, और इंशाल्लाह मैं तब्दीली ला के आऊँगा, और लेके आऊँगा, और रियल वाली तब्दीली लेकर आऊँगा। जो देखिए, इंसान सीखता है उस बंदे से जिसने गलती की हो। ठीक है।
جو جن پارٹیوں نے جو غلطیاں کی ہیں یہ لیڈر وہ والی غلطیاں نہیں، یہ ریل والی تبدیلی لے کر آئے گا. جو جوان مطلب یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو جوان ان پارٹیوں میں پھنسے ہیک ہوئے ان کا تماشا بنا وہ اب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تبدیلی لے کر آئیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آپ کو گھر سے نہیں شروع کرنی چاہیے شہباز؟ وہ میں کر چکا ہوں، کمال کرتے ہیں. میں سیاست کی بات، سیاست میں آپ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں. آپ شہباز سے الیکشن لڑیں گے؟ بالکل لڑوں گا. آپ سید جاوید علی شاہ کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ بالکل لڑوں گا. آپ ابراہیم خان صاحب کے ساتھ بالکل الیکشن لڑوں گا. میرے لیڈر نے اگر کہا فلاں حلقے میں الیکشن لڑ، میرے پاس واپسی کا اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کا. عبد القادر گیلانی صاحب کے اگینسٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر میرے لیڈر نے کہا کہ تم الیکشن اس حلقے میں لڑو تو میں الیکشن لڑوں گا. ٹھیک ہے. میں پارٹی کی پالیسی کی پابندی کروں گا. ٹھیک ہے. میں کروں گا یس سر. میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے. میرا لیڈر آج مجھے کہہ دے عبداللہ حمید گل کہ تم 175 چھوڑ دو، میں دوسری بات نہیں کروں گا. میرا لیڈر کہے دن تو دن، وہ کہے رات تو رات. ٹھیک. حکیم صاحب ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی بڑی اور لمبی پوڈ کاسٹ جو کہ میری کسی گیسٹ کے ساتھ دل میں نہیں جاتی. آپ نے سید جاوید علی شاہ کا نام لیا، جی. عبد القادر گیلانی صاحب کا نام لیا کہ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑو. جی. ابراہیم خان صاحب کا نام، ابراہیم خان صاحب کا نام لیا. کیونکہ آپ کے حلقے کے نامی گرامی جو دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں. انسان نہ ایک حد تک دیکھتا ہے دوستوں کو. ٹھیک. اس سے بڑی حد نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کو ابا بول دیں. یہ اخیر ہوتی ہے محبت کی. کیا ہوتی ہے؟ اخیر ہوتی. آپ کی شادی ہو رہی ہو اور جس کو آپ نے ابا بول ڈالا وہ ابا شادی میں شرکت ہی نہ کرے، اپنے منشی کو نہ بھیجے، حاضری نہ ہو. آپ کو کوئی محکمہ اٹھا کے لے جائے، ابا پتہ کرنے نہ آئے، ابا ملاقات کرنے نہ آئے، ابا فون کر کے نہ پوچھے پتر کتنے کھلے لگن. ٹھیک ہے. مر جانے کا مقام ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں. آپ نے کس کو ابا بولا؟ آپ نے جب ابا بولا تو دل سے بولا. اور پورا شعبات کیا پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ نے کس کو ابا بولا؟ کس کو ابا بولا پوری دنیا پوری ورلڈ جانتی ہے. جی. اور ابا جی نے وفا نہیں کی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اسٹریٹ فارورڈ گلا میں اسٹریٹ فارورڈ گلا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ابا جی نے میری شادی میں شرکت نہیں کی. ٹھیک ہے. ابا جی چیف گیسٹ تھے، ابا جی اسٹیج پر نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. ابا جی کا بیٹا راتوں رات رل گیا، اٹھایا گیا، شادی رل گئی. ٹھیک ہے. ابا جی کی کہیں حاضری نہیں. اور بیٹے کے لیے اب مر جانا بنتا ہے کہ وہ ابا جی کا جھنڈا اٹھائے. ساری زندگی ٹھیکہ لے رکھا ہے. ٹھیک ہے. نہ بھائی نہ. ابا جی نے مجبور کیا بیٹے کو دوسرے دروازے پر جانا پڑا. ابا چاہتا اپنے دروازے پر رکھتا، آپ کچھ وہ آپ اپنے دروازے پر جھاڑو دینے کا موقع دیتا. ہم جھاڑو دیتے چاہتے تو آپ کو شہبات تک رکھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں اپنی دکان میں بیٹھا رہتا، لیکن آپ کو جانا پڑا اسلام آباد. مجھے دھکا دیا گیا، مجھے میرے لیے حالات ایسے گمبھیر پیدا کیے گئے. ابھی سب لوگوں کو لگتا ہے، ابھی میں بتاتا ہوں کرنٹ پوزیشن جو پولیٹکس کی ہے جنوبی پنجاب کی، مقامی شجاعت کی، مظفر گڑھ کی. ایک ڈائلاگ ہے، کتنے ووٹ حسن عبداللہ حمید گل دے. جی. شہزاد حکیم اے ہن مر گیا، سیٹ کٹ گنتی کوئی نہ، اے سیٹ کہنا کٹ سکسی ہی کو لوگ ووٹ دے سن جڑا مندے کٹھیں دے. ٹھیک ہے. اللہ للان کہہ رہا ہوں، میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے چومنے والے، مجھ سے گالیاں بھی کھائیں گے، ووٹ بھی دیں گے، جفیاں ڈالیں گے، پیار کریں گے. لیکن حکیم صاحب آپ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ جی یہی والا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. بہت بڑا دیوانے ہیں میرے، کمال کرتے ہیں. ہماری پینڈو لینگویج میں اس چھوٹی موٹی گالی گلوچ کو ایسے لیا جاتا ہے جیسے گپ شپ میں. ساری دنیا سمجھتی ہے شہزاد حکیم دل کا برا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کرتا، بندہ من کا ٹھیک ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں بندوں سے ہو گئیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے خانہ کعبہ میں جا کر معافی مانگی اور دل سے مانگی. جی ٹھیک ہے. ابھی وہ حالات نہیں ہیں. رہی بات کہ ووٹ، اور دیکھیں شاہ سوار میدانوں میں گرتے ہیں، کک پرواہ نہیں ہے. ہم جی دڑام سے گر جائیں گے، ہمارے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. کمال کرتے ہیں، مجبور ہو گئے، مقابلہ کرنا پڑ گیا ہے. ہمارے سر پہ ایٹم بم گرایا گیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں. کمال ہے، ہر مرتبہ ہمیں قربانی کا بکرا بنایا گیا، ہمیں مجبور کیا گیا آگے چلنے کے لیے، ہمیں ٹھوکر دی گئی. فٹ بال کو ٹھوکر لگتی ہے نا، آسمان میں چلی جاتی ہے. ہمیں فٹ بال بنایا گیا. میرے ابا جی جواب نہیں دے سکتے اس بات کا. راتوں کو روتا ہوں کہ ابا جی نے میرے ساتھ کیا کیا. میں تو شریکوں کو منہ نہیں دکھا سکتا کہ ایڈا بڑا آدمی ابا ہو گئے. میرے خیال سے میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہا، لیکن وہ ان کے خیال یہی ہوگا کہ یار جو شادی سے پہلے والا معاملہ ہوا اور وہ جو آڈیو لیکس ہوئی اس میں چاہے کچھ ہو جائے جی، بڑے بڑے لوگ آپ چاہے کچھ ہو جائے، آپ کا بیٹا ڈاکو ہے نا جی، آپ بیٹے کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کا بیٹا چور ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کا بیٹا انبلیاں چوری کرتا ہے، آپ اپنے مخالف کو کیا کہیں گے؟ میرے بیٹے کو گولی مار دو. ٹھیک ہے. نہیں، آپ اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو اپنے پاس بلائیں گے. ٹھیک ہے. اس پہ تشدد خود کریں گے، کسی کو کرنے نہیں دیں گے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے، لمحہ فکریہ ہے یہ. ٹھیک ہے.
آپ کا ضمیر مانتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی کے حوالے کر دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو پھر یہ بہت بڑی دشمنی ہے. آپ ذاتیات پر آئے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. آپ بیٹے کو بیٹا نہیں مانتے. جس نے بھری دنیا میں آپ کو باپ بول ڈالا، اس سے بڑی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بیٹا برباد ہوا پڑا ہے، تو کھرا نکالے تو کھرا کہاں جائے گا؟ ایسے ہی ادھر ہی جائے گا. آگے چلیں. آگے ہم چلیں گے ٹو بی کنٹینیوڈ کے ساتھ، اور میں یہاں پر وائنڈ اپ کروں گا آج کا ایپیسوڈ. اور میں اپنے ویور سے نہیں، آپ کے دل میں کچھ بڑبڑ ہو رہا ہے تو میں ساری رات بیٹھا ہوں. نہیں، آپ کے من میں جو سوال 1 مہینے سے چل رہے ہیں، میں بالکل ویلا ہوں. ادھر یہ آڈینس میں سے جو لوگ گھر جانا چاہتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، یہ جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نہیں جا سکتے. آپ اس وقت نہیں جا سکتے جب تک آپ کے سوالات، آپ کی کیپیسٹی ختم نہیں ہو جاتی. بالکل ٹھیک. اگر عبداللہ حمید گل صاحب نے مجھے چنا ہے، کچھ دیکھ کر چنا ہے، انہیں پتہ ہے بولے گا تباہیاں مچا دے گا. ٹھیک ہے. جس دن انہوں نے مجھے کھلا چھوڑ دیا، سامنے کھڑا نہیں ہوگا فریق، اس کی جرت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ گاڈ گفٹڈ ہے. مجھے ابا و اجداد سے یہ بولنے والا فن ملا ہے. ٹھیک ہے. میں اچھا بھی بول لیتا ہوں، برا بھی بول لیتا ہوں. برا لگے گا لوگوں کو اس وقت لگے گا جب میں اپنے حق کی بات کروں گا. ٹھیک ہے. اور میں حق چھین کے لے کر آؤں گا، اپنے گاؤں کا حق، اپنے وسیب کا حق، اپنے حلقے کا پھر حق. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں اور نیچے سے اوپر آئیں؟ کیوں؟ آپ ڈائریکٹلی ایم این اے میرا اب لیول ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک بندہ کہہ رہا تھا تینوں تحصیل ناظم شجاباد بنانے تو چیئرمین لڑا اپنی یونین کونسل میں. جی. میں نے اس بندے کو ایسے دیکھا تو مجھے بشیر ٹینک پہلوان یاد آیا. بشیر ٹینک پہلوان نے اپنے بیٹے کو، اس نے مجھے سنایا کہ جب میں پہلوان بنا تو میرے ابے نے مجھے رستم پاکستان کے ساتھ لڑانے کی ضد کر لی. ٹھیک ہے. تو ضد بھائی کیوں کی؟ تو بشیر ٹینک کہتا ہے کہ ضد یہ تھی کہ پہلی کشتی ہے، اور اگر ہار گیا کسی عام پہلوان سے، ٹھیک ہے، کسی عام پہلوان سے، تو یہ جو مستقبل ہے نا برباد ہو جائے گا. اور اگر ہارا کسی بڑے رستم پاکستان سے تو بھرم بچ جائے گا کہ وہ بلا تھی. تو بھائی بات یہ ہے کہ اب جو ہے نا ان لوگوں نے ٹھوکریں مار 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 مجھے ادھر پہنچا دیا ہے کہ اب میرا چیئرمین یا کونسلر کا، تحصیل ناظم کا الیکشن لڑنا نہیں بنتا. ٹھیک ہے. میں اپنا موچی لڑا دوں گا، میں اپنا نائی لڑا دوں گا اس چھوٹی موٹی سیٹ کے اوپر. ہم لڑوں گا تو ایم پی لڑوں گا یا ایم این اے لڑوں گا. ٹھیک ہے. سیدھی بات. اسمبلی میں ہار جاؤں گا ہم پھر لڑوں گا، پھر ہار جاؤں گا ہم پھر لڑوں گا. ہم تم کو تنگ کروں گا اور اس وقت تک باز نہیں آؤں گا جب تک ہم اسمبلی میں نہیں پہنچ جاتا. اور یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو، کتنے ووٹ لے گا. ٹھیک ہے. دیوانوں کی طرح ووٹ لوگ دیں گے مجھے اور دنیا دیکھے گی. جناب تھینک یو ویری مچ جناب، ٹائم کے لیے مہربانی، تشریف لائے. تھینک یو. اور میں بڑی امید کرتا ہوں کہ جو چیزیں آج آپ نے بتائی ہیں اسپیشلی اس پلیٹ فارم سے، یہ میرے لیے بھی بڑی شاکنگ تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ میرے لیے بڑی پازیٹیو تھی کہ جس طرح آپ نے اپنی پرسنالٹی چینج کے بارے میں بتایا، اپنے بیہیویئرل چینج کے بارے میں بتایا. یہ میرے خیال سے آپ کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہوگی، کیونکہ وہ میرے خیال سے یہ والا شہزاد حکیم دیکھنا چاہتے ہیں جو بیسیکلی اب آپ دکھا دیا. جی، جو آپ بن رہے ہیں دکھا دیا. اور کوئی بات ہے جس کا کریڈٹ آپ نے اپنے چیئرمین صاحب کو دیا. جی بالکل دیا. یہ والا جو شہزاد حکیم ہے، یہ میں بہت جلد اپنے چیئرمین کے ساتھ ہوں گا. ٹھیک ہے. ان کے پاس رہنا پسند کروں گا. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ سفر کرنا پسند کروں گا. ٹھیک. دیکھیں میرے لیے ایک بہت بڑا پرابلم تھا پچھلے 20 سال میں استاد ڈھونڈنا. بندہ نہیں مل رہا تھا مجھے. مطلب ایک لیول ہوتا ہے نا، میری سوچ سے مجھ سے زیادہ ذہین، ٹھیک، مجھ سے زیادہ پاورفل، ٹھیک، مجھ سے زیادہ بات سمجھنے والا، تو وہ بندہ آپ کو مل گیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا جو یہ سفر ہے وہ بخیر رہے جناب. اور جو ایمبیشنز اور جو خواب آپ اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کر آپ اس چیز کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے، جی، اور ان لوگوں کو فیس کرنے کا، علاقے میں موجود 40-50 سالہ سیاست کو فیس کرنے کا آپ نے جو یہ ٹارگٹ بنا لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا نہیں ہے کہ کچھ ریسنٹ پاسٹ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا، لیکن ہمارے ایم پی اے صاحب بن گئے، ایاز بودلہ صاحب جی بن گئے. ٹھیک ہے. بالکل. ان کی بھی کوئی، ان کو میری دعا ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ، ان کو میری دعا ہے. میں تھرو پراپر چینل ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو کہہ رہا ہوں، ایاز بودلہ صاحب کو میری دعا ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ بنے ہیں ایم پی، اور انہوں نے بھی شکست دی. میں ان کا محسن ہوں. میں ان کا محسن کیا ہوں؟ ٹھیک ہے. وہ بتاؤں گا کہ میں کیسے محسن ہوں. جی ٹھیک ہوگی. تو مطلب یہ چیز ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی، چینج آیا جا سکتا ہے. بالکل چینج آ سکتا. تو بیسٹ وشز فار یور فیوچر ایویڈنس جناب.
اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. مہربانی. اور اسی طرح والا حکیم شہزاد ہمیں نظر آتا رہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی سوبر، جو سوشل میڈیا پہ بھی صاف ستھرا، تھینک یو. جو عام عوام میں بھی صاف ستھرا. انشاءاللہ میں عوام کی توقعات پہ، دوستوں کی توقعات پہ، اپنی بہنوں کی توقعات پہ، بھائیوں کی توقعات پہ پورا اتروں گا. اور انشاءاللہ آپ میری لینگویج میں انشاءاللہ اور آپ یہ اعلان کریں اویس اسپورٹ ٹاک پہ بیٹھ اور میں انشاءاللہ اویس پوڈ ٹاک پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی توقعات سے بڑھ کر میرا حسن اخلاق آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا. میرے اندر جو چھپا ہوا لیڈر ہے وہ انشاءاللہ آپ سامنے آئے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے. پہلے والی باتوں کی معذرت پوڈ ٹاک کے تھرو. پہلے میں گپ شپ کرتا تھا جس کو آپ لوگوں نے نیوڈ سمجھا، اس کے لیے معذرت. بہت شکریہ. تھینک یو.